बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात अस्सलामु अलैकुम। हम सालेवल की आखिरी नज़म वहदानियत का मुतालिया कर रहे थे। पहले लेक्चर में शायर का तारुफ और पहला शेर देख चुके हैं। उससे अब आगे बढ़ते हैं दूसरे और तीसरे शेर की तरफ। अब पहला लेक्चर समाप्त कर लीजिएगा। मुझसे दोहरा दूँ, ये मस्तवकली की बलोची नज़म का उर्दू तर्जमा है जो तारुक कुरैशी ने किया है, जिसमें अल्लाह ताला की वहदानियत का जिक्र किया गया, अल्लाह ताला के कहार और गफ़ार होने का जिक्र किया गया और इंसान की अल्लाह की रहमत से उम्मीद का जिक्र किया गया। अल्लाह ताला ज़रूर रहमत फरमाएंगे मुसलमानों पर। पहले शेर का तशरीह भी हमने देख ली थी। अब बढ़ते हैं दूसरे शेर की तरफ। तू अगर कहर पर उतर आए, तेरी सतूत का ही रहे चर्चा। कहर अजाब। जब अगर अल्लाह अजाब देने पर उतर आए तो कोई अल्लाह के अजाब से बच नहीं सकता, कोई अल्लाह के अजाब से भाग नहीं सकता। कुरान पाक में पिछली कौमों के किस्से बयान किए गए कि जब अल्लाह ताला का अजाब आया, हर चीज़ निस्तो नाबूद हो गई, हर चीज़ ख़त्म हो गई, हर चीज़ तबाह हो गई, सवाए उस एक छोटी सी मखसूस जमात के जो अल्लाह को मानने वाले थे। अल्लाह ने उनको अलग कर लिया और बाकी पूरी की पूरी कौम को, पूरी की पूरी नस्ल को ही तबाह करके रख दिया। हज़रत मुख्तलिफ पैगम्बरों के हवाले से बेशुमार किस्से इसमें मिलते हैं। लिहाजा तू अगर कहर पर उतर आए, तेरी सतूत का ही रहे चर्चा। सतूत अजमत यानी रहे नाम अल्लाह का। अल्लाह अजाब देने पर आए तो सब कुछ खत्म हो जाए, सब कुछ मिलिया मेट हो जाए, कुछ भी बाकी न बचाए खुद अल्लाह की ज़ात के अलावा। अल्लाह इब्तदा की इब्तदा, इंतहा की इंतहा। अल्लाह जो हमेशा से था, अल्लाह जो हमेशा के लिए रहेगा। अगर वो अजाब दे तो उसके सिवा हर चीज़ ख़त्म हो जाए, हर चीज़ निस्तो नाबूद हो जाए, हर चीज़ बर्बाद हो जाए। ये तो था लफ्ज़ी तर्जमा दूसरे शेर का। अब बढ़ते हैं मफ़हूम की तरफ। दूसरे शेर का, ए अल्लाह अगर तू कहर नाजिल करे तो कुल कायनात में सिर्फ तेरी ही अजमत और रोब का चर्चा बाकी रहे। सिर्फ अल्लाह का नाम ही बाकी रहे, अल्लाह के सिवा हर चीज़ ख़त्म हो जाए, हर चीज़ बर्बाद हो जाए, मिलिया मेट हो जाए, कुछ बचे ना। अगर अल्लाह कहर नाज़िल करने पर आए कोई बच नहीं सकता। हाँ, अल्लाह रहम फरमा दे, रहम व करम फरमा दे तो बेड़े पार है। ज़हन में रखिए, अगर हम अपने आमाल को देखें, बल्कि अगर मैं बात को यूँ कहूँ कि क्या चीज़ है जो हमें जन्नत में लेकर जाएगी। मैं जब तलबा तलबात से सवाल करता हूँ हमें क्या चीज़ जन्नत में लेकर जाएगी, तो फ़ौरन जवाब देते हैं हमारे अमाल। याद रखिए, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर अपने आमाल की बुनियाद पर कुछ जन्नत में जाता तो अब बेटा सब जानते हैं, ना हमारी नमाजें ठीक, ना हमारे रोज़े ठीक, ना हमारी इबादतें ठीक, कुछ भी ठीक नहीं है। हाँ, सबसे पहली चीज़ अल्लाह की रहमत। अल्लाह रहमत फरमा दें, हमारी इन टूटी फूटी बातों को कबूल कर लें तो बेड़े पार हैं। यानी मगफरत के लिए सबसे पहले अल्लाह की रहमत और दूसरे नंबर पर हमारे आमाल। अगर अल्लाह रहमत ना करे तो हमारे आमाल तो इस काबिल नहीं थे कि बख्शे जाते। जो हज़रत इकबाल फरमा गए, कभी मैं जो सरब सजदा हुआ तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। सजदा अल्लाह ताला को कर रहे हैं और दिल में ख्वाहिशों के बुत सजाए हुए हैं, उस तरफ इशारा। हवाले के इशार देखिए, है खौफ गर जी में है तो है तेरे गजब का। है खौफ गर, ये गर था जी, है खौफ गर जी में है तो है तेरे गजब का, और दिल में भरोसा है तो है तेरे करम का। अल्लाह ताला करम फरमा देंगे तो बेड़े पार हो जाएंगे, वरना उसका गैज़ व गज़ब तो बहुत बड़ा है। मीर दर्द का शेर था। दूसरा शेर देखिए अमीर मेनाई का, कहते ही या करीम इधर से उधर गए।
ادھر سے ادھر کیا ادھر وہ جن پہ عذاب ہونا ہے ادھر جو بخشے جائیں گے. کہتے ہی یا کریم ادھر سے ادھر گئے, لطف و غضب میں فاصلہ تھا کتنی دور کا. صرف اللہ سے مغفرت طلب کی, اللہ سے توبہ کی, اللہ تعالیٰ نے گناہ گار کو جنت میں بھیج دیا. تو سب سے پہلی چیز اللہ کا رحم و کرم. ہمیں چاہیے ہر لمحے توبہ استغفار کرتے رہیں, اللہ سے معافی مانگتے رہیں کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں پتا کہ یہ سانس ہے تو اگلا سانس اس کے بعد ہے یا نہیں ہے. اور سے دیکھیے جی, ہے عارفوں کو حیرت, عارف نیک ماننے والے, ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتہ, منکر نہ ماننے والے, سکتہ روب دبدبا. ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتہ, ہر دل پہ چھا رہا ہے روب و جلال تیرا. اللہ تعالیٰ کا روب جلال تمام دلوں پر موجود ہے, لہذا اللہ ہی طاقتور, اللہ ہی عظیم. آیت ربانی دیکھیں, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. اللہ پکڑ کرنے پر آئیں تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے, کوئی بچ نہیں سکتا اللہ کی پکڑ سے. ہم اپنے اعمال کو نہ دیکھیں, ہمیشہ اللہ سے رحمت کی التجا کرتے رہیں, درخواست کرتے رہیں. وہ طاقتور ہے, وہ رب کریم ہے, وہ قہار ہے, وہ جبار ہے, وہ غفار ہے. لیکن پہلے لیکچر میں آپ سے تفصیل سے عرض کی تھی کہ اللہ کا جبار ہونا, اللہ کا غفار ہونا, اللہ کے قہار ہونے پر حاوی ہے. جو صفت اللہ کی نمایاں ہے, جو چھائی ہوئی ہے, وہ کیا ہے؟ اللہ رحم دل ہے. یعنی اللہ سے مغفرت کی درخواست کی جائے, اللہ کے سامنے آنسو بہائے جائیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. بڑے سے بڑے گناہ کو بھی معاف فرما دیتے ہیں, سوائے شرک کے جو ناقابل معافی گناہ ہے. آگے بڑھتے ہیں جی تیسرے شعر کی طرف. دوسرے شعر میں ذکر ہوا اللہ قہار ہے, تیسرے شعر میں ذکر ہوا کہ اللہ جبار ہے, اللہ غفور و رحیم ہے. تو شاعر کہتے ہیں اور اگر رحمتوں پہ مائل ہو, اور اگر رحمتوں پہ مائل ہو, کوئی مشفق نہیں تیرے جیسا. مائل یعنی جھکنا, اگر اللہ رحمتوں کی طرف جھکے, رحمتیں کرنے پر ہے, مشفق شفقت کرنے والا, محبت کرنے والا, تو پھر اللہ سے بڑھ کر شفیق کوئی نہیں. اللہ قہر نازل کرنے پر آئے تو اللہ کے قہر سے کوئی بچ نہیں سکتا, اور اگر اللہ رحمتوں پر آئے تو اس سے زیادہ رحیم و کریم کوئی نہیں ہے. اس کی رحمتیں بھی بے پایہ ہیں, اس کی رحمتوں سے کوئی محروم نہیں رہ سکتا, اس کی رحمتوں سے کوئی بچ نہیں سکتا, وہ سب پر رحمتیں کرتا ہے. اور رحمتوں سے مطلب یہی ہے کہ انسان کتنے بھی بڑے غلطی کر بیٹھے, گناہ کر بیٹھے, اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لے, اللہ معاف فرما دیتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کائنات میں جو اللہ نے سب سے خوبصورت رشتہ بنایا, جو سب سے پیارا رشتہ بنایا, وہ ماں کا ہے. ماں اپنے بچے سے بہت پیار کرتی ہے, بچوں کی غلطیوں پر پردے ڈالتی ہے, اپنے شوہر سے بچوں کے باپ سے جھوٹ بولتی ہے, بچوں کی غلطیوں پہ پردے ڈالتی ہے, چھپاتی ہے, شوہر سے جھوٹ بولتی ہے کہ ان کو پتہ نہ چل جائے بچے کی غلطی کا. اس حد تک بچے کو پروٹیکٹ کرتی ہے. اگر بچہ ماں سے سچے دل سے معافی مانگ لے, شرمندگی کا اظہار کرے, بچہ کتنی بڑی سے بڑی غلطی کرے, ماں سچے دل سے معاف کر دیتی ہے اور سینے سے لگا لیتی ہے. اور میرا رب کون جو 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ انسان توبہ کرے, گڑ گڑائے, ندامت کے آنسو بہائے اور میرا رب معافی نہ کرے. اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے, وہ معاف فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ معافی کے خواستگار رہیں. تو تیسرے شعر کا مفہوم دیکھیے, اے اللہ اگر تو رحم کرنے پر آئے تو بھی تیرا کوئی ثانی نہیں ہے, مطلب کوئی تیرے جیسا نہیں ہے, کوئی تیرے برابر پہنچ نہیں سکتا. حوالے کے اشعار دیکھیے. اسیاں کہتے ہیں گناہوں کو, اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا, اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا, پر تو نے بھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا.
دل آزردہ، دل دکھی کرنا۔ ہم گناہ کرتے چلے گئے پر اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر کرتا گیا، معاف کرتا گیا، ڈھیل دیتا گیا۔ حدیث میں آتا ہے جب انسان کسی نیک کام کرنے کا محض ارادہ کرے تو نیکی لکھ لی جاتی ہے۔ ابھی نیک کام نہیں کرتا، ارادہ کرے تو نیکی لکھ لی جاتی ہے، لیکن اگر برے کام کا ارادہ کرے تو اس وقت تک گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک وہ گناہ کرنا گزرے۔ یعنی اللہ ڈھیل دیتا ہے کہ میرے بندو توبہ کر لو، مجھ سے رجوع کر لو، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو اشیاء سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے بھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اللہ کی رحمت نے گوارا نہ کیا کہ میرا بندہ دوزخ میں جائے، تمام گناہوں کو درگزر کرتے ہوئے جنت میں بھیج دیا۔ اور شعر دیکھیے جی، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ اللہ ہی کی ذات ہم سب کا سہارا ہے، اللہ کے سوا کوئی سہارا نہیں، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے آگے جھکنا ہے۔ مجھے کچھ اور اشعار یاد آئے، حضرت پیر نصیر الدین شاہ صاحب کے بہت خوبصورت اشعار، کہتے ہیں کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ اولیاء انبیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ پڑی، سب نے سجدے میں گر کر یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو حاجت روا کون ہے۔ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے آگے جھکنا ہے، اس سے توبہ استغفار کرنا ہے۔ اور شعر دیکھیے جی، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق کے انفعال کے۔ انفعال کہتے ہیں شرمندہ ہونا، شرمندگی کے قطرے، یعنی وہ آنسو جو شرمندگی میں بہائے جائیں۔ جو میں نے آنسو بہائے توبہ کے، اللہ نے میرے آنسوؤں کو موتی سمجھ کے چن لیا اور میرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے۔ قرآن ہی کا حوالہ دیکھیے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے، ہماری لرزشوں سے معاف فرمائے، ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ توبہ وہ عمل ہے جو رب کو بہت پسند ہے۔ گناہ ہو گیا توبہ کر لیجئے، پھر گناہ ہو گیا پھر توبہ کر لیجئے، پھر گناہ ہو گیا پھر توبہ کر لیجئے۔ خدا کی قسم انسان گناہ کرتے کرتے گناہ سے تھک سکتا ہے، میرا رب کی توبہ کی کوئی حد نہیں ہے، وہ معاف کرتے کرتے نہیں تھکے گا، کوئی حد نہیں ہے اس کی معافی کی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمیں نیک بندوں میں شامل فرما۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔